अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान को बैरूनी महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं, पाकिस्तान की पजीराई भी हो रही है, अमेरिका खासकर पाकिस्तान की तारीफ़ें भी कर रहा है। क्या ये कामयाबियां पाकिस्तान के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होंगी, और इसके साथ साथ जो हमारा हमसाया मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने जंग में हराया है, अब वो आलमी तन्हाई का भी शिकार है और अमेरिका से वो नाखुश है। इस पर भी बात करेंगे। जो सियासी चैलेंजेस है इस वक्त, क्या हुकूमत इससे नमरत आज़मा हो सकती है, और वो किस तरह से ये जो सियासी चैलेंज है इसको ख़त्म किया जा सकता है, या कोई सियासी चैलेंज का हल भी है। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी, ज़ाहिर है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान फेवरेट मुल्क बन चुका है, बल्कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका का पसंदीदा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, जबकि भारत जो है उसके ऊपर शदीद दबाव है। ये बताइएगा कि ये चेंज आया कैसे, सबसे पहले कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका का फेवरेट बन गया। अमेरिका तो हमेशा से ये समझता है और कहता है कि अमेरिका फ़र्स्ट, ट्रंप ने भी ये कहा, और फिर उनका जो मफादात हैं उनके वो फ़र्स्ट होते हैं, तो कैसे वो किसी मुल्क को फेवरेट करार दे सकते हैं? इसकी ज़रा रीज़न बताइएगा प्लीज़। देखिए, रीज़न यूँ है कि दुआ दें, दुआ क्या मैं कहूँ मैं कहूँगा कि मोदी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े दोस्त साबित हुए हैं, तारीख़ ये गवाही देगी। उन्होंने जो ब्लंडर किया है, और ब्लंडर पे ब्लंडर करते गए हैं 4 डे वॉर में, और उससे पहले मैं पहले भी गिनवा देता हूँ कि 2 न्यूक्लियर पास एक दूसरे पर हमला नहीं करती। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद ये सबक सीख लिया गया था, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ वो सबक भुलाया बल्कि बहुत इतरा के कहा कि हमने तो रेड लाइन ने क्रॉस कर दी, एक न्यूक्लियर मुल्क पे हमने हमला कर दिया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी हो कोई नहीं सकती थी। हाँ, मकसद वोट लेना और अपने वोटर को बेवकूफ़ बनाना था। जी हाँ, तो उन्होंने ये नहीं होता था। इस हद तक ये तकरीबन बात मानी गई थी कि सोवियत यूनियन और अमेरिका की जब झगड़ा हुआ, ये जब उन्होंने सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान, तो अमेरिका डायरेक्टली नहीं इसमें हैंडल कर रहा था। स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस नहीं थे। उनकी जो खुफिया एजेंसी CIA ISI से डील कर रही थी, हथियार भी और पैसे भी। हिंदुस्तान ने कमाल ये कर दिया, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पास थे, वो दोनों कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे थे ओपनली, तो पाकिस्तान के ज़रिए वो कर रहे थे, तो और ISI इन्वॉल्व थी। अब इन्होंने कहा, हिंदुस्तानियों को तो नहीं मैं कहता, डिफरेंस करता हूँ, क्योंकि मैंने तो एक दूसरे हिंदुस्तान से भी डील किया है, मनमोहन सिंह साहब के दौर में और वाजपेयी साहब के दौर में, जब हम तो हल के करीब थे कश्मीर के। ये नया किस्म का हिंदुस्तान है, ये हिंदुत्व का हिंदुस्तान है, ये मोदी साहब का हिंदुस्तान है, जिसमें क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख सबके ख़िलाफ़ ज़हर फैलाया गया है, और वोट लेने के लिए जितनी मर्ज़ी गाली आप मुसलमानों को दें, ताकि आप बावजूद इसके कि उनका अपना मुल्क डिवाइड हो रहा है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वोट लेने के लिए वो ये एक और बेवकूफ़ी करेंगे। उन्होंने कहा हमने रेड लाइन अबूर कर लिया, हमला करेंगे एक न्यूक्लियर पार्क पे। सारी दुनिया अलर्ट हो गई कि जब पाकिस्तान ने कहा भी था कि भाई आए इन्वेस्टिगेशन कराएं, ये कैसी गैर ज़िम्मेदार न्यूक्लियर पावर है जब पाकिस्तान पे हमला कर रही है। खुदा ना खास्ता अगर एस्केलेशन कंट्रोल ना हुई तो किधर जाएगा ये मामला? इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरे खित्ते और रीजन की सिक्योरिटी का। ये एक तो ये हुआ। नंबर 2, जब इन्होंने ये हमला किया तो इनको अंदाज़ा होना चाहिए था 1965 का और पुलवामा का, कि एयरफोर्स ने जो 65 की डोमिनेंस है वो उन्होंने 5 दिन में हासिल कर ली थी। 65 में वो उन्होंने 1 दिन में साबित कर दिया पुलवामा के बाद, जब दिन दिहाड़ा खुलो बंदों सुबह के वक्त जाके हिंदुस्तान पे उन्होंने हमला किया है, और उनको वो सारी जो मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स थे उनके निशाने पे थे, लेकिन क्योंकि एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे, करीब बम गिरा के वो वापस आ गए।
اور اس میں ان کے اپنے جو جہاز بھی گئے اور اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے وہ کنفیوژن سے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اس میں، تو ہمارے 5 days 1 day، اب کے پہلے 35 منٹ میں پاکستان ایئر فورس نے ایئر ڈومیننس حاصل کر لی۔ کیا یہ میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو ہندوستان کے بڑے بڑے اینالسٹ مان رہے ہیں، اور میں پراوین سہنی صاحب کی بات نہیں کر رہا جو کہ ایک فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں اور وہ ایکسپرٹ ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو شروع سے پاکستان کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ اجے شکلا صاحب، اجے ثانی صاحب، اپنا یہ جو ہے دوسرے جو ہیں 2 بندے اور ہیں، مجھے نام ان کا یاد آ جائے گا، شیکھر گپتا صاحب، یہ سارے پاکستان کے خلاف لکھتے رہے ہیں، لیکن ان کو ایڈمٹ کرنا پراوین سوامی صاحب، ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا ہے اپنی رائٹنگز میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہاں پاکستان نے سپیریورٹی اس میں دکھائی ہے۔ اب یہ جب کلیئر تھا کہ ایئر فورس کی سپیریورٹی تھی، اور میں نے جب کتاب لکھی تھی 2015 میں، تو 2014 کا جتنا لٹریچر تھا وہ سارا کا سارا میں نے اسٹڈی کر کے بتایا تھا۔ کتاب میں نے کہا پاکستان انڈین آرمیز پیئر آرمیز ہے، یعنی برابر کی فوجیں ہیں، کس ایریا میں کوئی آگے ہے کسی میں دوسرا ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ان کا اسرائیل حملہ کرتا جا رہا ہے بیچارے نہتے غازہ کے معصوم لوگوں پہ، جن کو اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور یہ کتاب میں نے بھیجی تھی ہندوستان پاکستان، اور ان کے پرائم منسٹر جو تھے سابق منموہن سنگھ صاحب اور سابق اپوزیشن لیڈر اڈوانی صاحب نے میری بک لانچ دلی میں اٹینڈ کی تھی کتاب پڑھ کے، اور ادھر پریزیڈنٹ مشرف نے کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم 215 میں بھی ان کے برابر تھے اور ایئر فورس میں ہم ڈومیننٹ تھے، تو ان کو کس حکیم نے کہا تھا کہ پنجابی کا ایک لفظ ہے پنگا، اب اردو میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا لفظ استعمال کروں، کہ جو انہوں نے پنگا یہ لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے، اور ہم نے کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ اسی کچھ سیکنڈوں میں جواب آ گیا۔ ان کے شاید 110 جہاز ہم دونوں کے، بگیسٹ ایریل فائٹ پروبیبلی ان دا لاسٹ 50 years، اس میں ان کے 5 جہاز اور ایک بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے فارغ کر دیے گئے، اور پہلی دفعہ رافیل جو ہے گرا۔ اب یہ بھی نظر آ گیا امریکہ کو پاکستان کی سننے کی یا انڈیا کی پروپیگنڈے کی تو ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو سیٹلائٹس ہیں، وہ مانیٹر کر رہے تھے کہ ہندوستان کا کتنا پتلا حال ہو گیا تھا۔ وہ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہندوستان چین کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دے گا، وہ تو واقعی پاکستان کے مقابلے کی ایک طاقت ہے جو شروع سے رہی ہے، تو کہاں چین اور کہاں ہندوستان، تو ان کو یہ بھی ری تھنکنگ ہوئی۔ پھر ان کی پینٹاگن اور جی ایچ کیو کہ اس وقت بھی تعلقات رہے قائم جب ہمارے خراب ہو گئے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن جو وائٹ ہاؤس کی لیول پہ، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے سینٹرل ایشیا میں، ویسٹ ایشیا میں، جس میں ایران بھی شامل ہے، پورے گلف کے اندر۔ ان کو یہ اندازہ تھا، اور اسی چیز کا ادراک جنرل گوریلا نے کیا جب انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے فینومینل اینٹی ٹیررزم پارٹنر۔ مودی صاحب کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھائی تم پاکستان پہ لگا رہے ہو چارج کہ یہ ٹیررزم کر رہا ہے، یہ آتنکواد کر رہا ہے، اس کا نام ٹیررستان ہے، اس ٹیررستان کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایسا پارٹنر اینٹی ٹیررزم کو ہے ہی نہیں۔ اب پھر آپ نے اس کا مشاہدہ دیکھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان کو 2 چیزوں کا اور واضح ہو گیا۔ کیا؟ کیونکہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو، لیکن جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پاکستان فارن آفس میں ہے، انہوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ ماضی میں تو یہ رول پاکستان ادا کرتا رہا ہے۔ میں خود جب وزیر خارجہ تھا، مجھے امریکن کونڈولیزا رائس کئی دفعہ کہتی تھی ہمارا یہ پیغام ایران کو دیں،
اور ایرانی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میں دفتر میں 5 گھنٹے بیٹھے رہے, ان کو 6 دن پہلے دوبارہ لگا دیا گیا ہے. یہی کہ جی آپ ہمارا میسج لے کے جائے, اور ہم نے جوائنٹلی ایک سٹیٹمنٹ بنایا, میں نے اور علی لاریجانی نے, جو دوبارہ ایرانیوں نے اسی کام پہ معمور کر دیا ہے جب میرے دور میں بھی تھا, اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ وہ نیگوشیٹ کریں. تو دونوں کو یہ پتہ تھا کہ ماضی میں پاکستان نے رول ادا کیا ہے, اور یہ پتہ تھا ٹرمپ صاحب کو کہ اگر اس خطے میں وہ امن چاہتے ہیں تو ایران کو ایسا ویسا ملک نہیں ہے, جیسے اس نے بعد میں ثابت کیا اسرائیل سے جنگ میں, کہ اسرائیل جس کو ساری مغرب کی حمایت حاصل تھی 12 دن میں فارغ کر دیا ایران. باوجود ان پہ حملے ہوئے تھے, باوجود ان کے سائنٹسٹ مارے گئے, باوجود ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہوا, ان کے ٹاپ جرنیل مارے گئے, لیکن ان کی انسٹیٹیوشنل سٹرینتھ قائم رہی, اور 12 دن میں اپنے میزائل سے ان کا تہ و بالا کر دیا. ان کا جو دنیا مشہور زمانہ آئرن ڈوم نظام تھا میزائل روکنے کے لیے, اس میں بھی پاکستانی رول ادا کر سکتا ہے. جو آپ نے دیکھا کہ مجلس میں, ایرانین پارلیمنٹ میں, انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. پھر شکریہ ادا کرنے یہاں پریزیڈنٹ آئے ایران کے. پھر سینٹرل ایشیا میں آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے میٹنگ بلائی, جنرل کوریلا آئے, اور سینٹرل ایشیا کی ساری ریاستیں جو افغانستان کے بارڈر پہ ہیں ان کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز آئے. کیا ثابت کرتا ہے کہ بھارت نہ سینٹرل ایشیا میں رول ادا کر سکتا ہے, نہ ایران میں رول ادا کر سکتا. وہ کیا رول ادا کرے گا ایران میں؟ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا نیتنیاہو صاحب کا سپورٹر تھا. اس سے پاکستان ظاہر ہے کہ اگر جو فائدہ ہے جی پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کو جو فائدہ ہے نا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 20 سال سے ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا, اور خاص طور پہ 11 سال سے تو واقعی زہریلا پروپیگنڈا مودی صاحب کر رہے تھے کہ جی ہم تو اس کو آئسولیٹ کر دیا اس سے, اور ہماری اتنی طاقت ہے, ہمارا تو جو ان کا یعنی انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہمارے پورے بجٹ سے برابر ہے. تو انہوں نے لوگوں کو یہ ثابت کرانا شروع کیا اس علاقے میں کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. پہلے پاکستان نے تمام علاقوں کی فوجی, ایئر فورس اور نیوی ٹرین کی ہے. اب انہوں نے کہنا چاہیے ہم ہیں. اس جنگ کے بعد وہ بھی معاملہ کلیئر ہو گیا. آپ ان سب کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کا پرانا رول قائم ہے کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھارت نہیں ہے. اب اسی طرح سے آپ نے پوچھا فائدہ کیوں, جب ان کو یہ نظر آ گیا ٹاک سے, پھر انہوں نے ایک اور چیز دیکھی کہ پاکستانی سچی اور کھلی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ایڈمٹ کر لیا اور شکریہ بھی ادا کر دیا کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے, ہم دوسری نیوکلیئر پاور سے جنگ کرانے میں امریکہ نے مدد کی, ہم نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے ماشاءاللہ ہندوستان نے کمال کیا کہ بھائی بجائے شکریہ ادا کرنے کہ ان کو یہ غصہ آ رہا تھا کہ ہم نے جو جھوٹ بول کے اپنے میڈیا کو بتایا کے ذریعے بتایا کہ نہیں ہم تو بڑی سٹرونگ پاور ہیں, تو ہمیں تو ڈی جی ایم او نے پاکستان نے فون کیا تھا. بٹ ڈی جی ایم او پاکستان کا تمہارا داماد تھا کہ اگر تم جیت رہے تھے خدا نہ خواستہ جنگ تو تم جائر رکھتے, تم ڈی جی ایم او نے فون کر دیا تو تم مان گئے. تو یہ ان کو پتہ چل گیا امریکنوں کو کہ ان کی بات پہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان نے کھل کے ایران کی مدد کی, کھل کے مذمت کی جو ایران پہ حملہ کیا امریکہ نے, جیسے میں نے اپنے دور میں جب فارن منسٹر تھا کھل کے مخالفت کی. حالانکہ امریکہ کے اسٹریٹجک ایلائی تھے, میجر نان نیٹو ایلائی تھے, جب انہوں نے عراق پہ فیصلہ کیا ہم نے ان کا کھل کا مخالفت کی. اس کا مطلب ہے کہ ایران کم سے کم امریکہ کو یہ پتہ ہے پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف روس سے تیل لے رہے ہیں, دوسری تو کوڈ کے ممبر ہے. یعنی پاکستان کو ایک زمانے میں تانا دیا جاتا تھا کہ آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, اور ڈبل گیم تو یہ اوپن کھیلی جا رہی ہے کہ تیل آپ وہاں سے لے رہے ہیں اور ان کی دشمنی میں کوڈ کے ممبر ہوں گے. یعنی یہ عجیب و غریب گیم ہے. تو یہ ساری چیزیں بیک وقت ایکسپوز ہوئی ہیں. پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہاں کے سرویز ہیں منرلز کے اور شیل آئل کے, وہ پاکستان سے شیئر کیے ہیں اور بتا دیا ہے اب ان کا انٹرسٹ ہے کہ اس علاقے میں سروے بھی کی جائے اور اس کے بعد ڈرلنگ بھی کی جائے. تو پاکستان کو ممکنہ طور پر بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے فیلئر ہوا تو ہماری اپنی نالائکی سے ہوگا. ابھی تک جتنے کام ہوتے ہیں
وہ بیورو میں نے فورن منسٹر جب رہا ہوں 36 میں MOU سائن کر کے آ جاتا تھا. کام ندارت کیوں کہ روکنے والے بڑے آ جاتے ہیں بیچ میں, پتہ نہیں کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کیا ہے. تو میری امید یہ ہے کہ اب کے روکنے والوں کو نہیں روکنے دیا جائے گا. اور اس میں روکنے والے کے بیوروکریسی کی بات کریں, بیوروکریسی ہے یا پھر جو اور بیوروکریسی ہے نا, ہرڈلز بیوروکریسی کرتی ہے, ڈیلے کرتی ہے. اور ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی جو سیاستدانوں کی بھی غلطی ہے, جس کی وجہ سے بیوروکریسی کی کیپیسٹی کم ہو گئی. پولیٹیشنز نے آ کے مرضی کے ایسے ان کو ٹریٹ کیا, پولیس اور بیوروکریسی کو, جیسے ان کو ذاتی ملازم ہو. ان کی جو کانفیڈنس ہے اس کو شیٹر کر دیا ہے. آج ادھر آج ادھر, یہ اس کی مرضی کا DC لگے گا, اس کی مرضی کا فلانا لگ جائے گا. تو پولیٹیشن کا یہ رول ہے کہ انہوں نے کیپیسٹی میں بلڈنگ میں تباہی مچا دی ہے. ان کو کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہونے دی, ان کا مورال شیٹر کر دیا. لیکن ان کا ہے یہ کہ وہ جو لوگ بھی ہیں وہ اس لیے اب انیشیٹو لیتے ہی کچھ نہیں, فائل پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے امید یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہونے دیا جائے گا ماضی کے تجربوں سے سیکھ کے. اچھا رائٹ, دوسری طرف اب جو بھارت ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس کا جھکاؤ چین کی طرف ہو رہا ہے؟ اب وہ امریکہ سے شاید اب کٹی کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اب وہ چین کے ساتھ اب اپنی دوستی بڑھائے, کیونکہ چین سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور روس کے ساتھ بھی اب اس نے جیسے وہ ڈٹ گیا ہے امریکہ کے سامنے کہ وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ تیل کا لین دین ختم نہیں کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اگر چین کا مودی کے ساتھ یا پھر بھارت کے ساتھ اگر کوئی الائنس بنتا ہے تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ یہ آپ کان کھول کے سن لیں, چین اور پاکستان کسی صورت میں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ایک کنسنسس ہے 70 سال سے, تقریباً 70 سال, 70 ہی سمجھے, جب سے چائنا پاکستان کا بارڈر ریکارڈ ہوا ہے ارلی مڈ 50s میں ہوا ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں اس پہ سگنیچرز ہوئے ہیں, اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب فورن منسٹر تھے, ان دونوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا کہ اس وقت یہ ہوا ہے. اس کے بعد کوئی حکومت آئی, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے سویلین ہو, چاہے میاں نواز شریف ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, کوئی حکومت ایسی نہیں آئی جنہوں 3 چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہو. گالیاں تو ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں جس سے پاکستان کے عوام کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہو جاتا ہے سیاستدانوں پہ, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ 3 چیزوں پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. جن پولیٹیشنز کا میں نام لے رہا ہوں, اور آج کے بھی جو پولیٹیشنز ہیں کسی نے نہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو گورنمنٹ میں, اور چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ ہو, یعنی چائنا پالیسی, کشمیر اور نیوکلیر پالیسی, تو اس میں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی چینج آئے گی. اس کا ایک دلیل ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر واشنگٹن کے بعد بیجنگ گئے تھے, اور جو عام طور پر ملٹری چیفز کو رسائی نہیں دی جاتی, وہ وائس پریزیڈنٹ کو ملے, وہ فورن منسٹر کو ملے, اور ہاں ان کو تو ملنا ٹھیک تھا, چیئرمین آف دا ملٹری کمیشن, وائس چیئرمین آف دا ملٹری کمیشن, سب کو ملے ہیں. اگر وہ کوئی دال میں کالا ہوتا تو کیوں جاتے ادھر؟ تو آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ دیر ول بی. اور میرا خیال ہے اتنا امریکہ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اتنے سال سے ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہم سے مراد ہے پاکستان کی کوئی گورنمنٹ ہو, میں بھی رہا ہوں, دوسرے بھی آئے ہیں, اس ایشو پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا چین سے ریلیشن شپ پہ. تو ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے اس کے پیچھے, آسان نہیں ہے اس کو بدلنا پالیسی. اچھا, ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو پاکستان کا اس وقت خیر خواہ بنا ہے, اس کا پرپس جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چین سے پاکستان کو دور کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ چین کے ساتھ جو اس وقت وہ اس کو لگ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کی اور کے ساتھ اس کا الائنس ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے, اس میں کیا شک ہے, کیوں نہیں ہوگا. لیکن وہ پاکستان کو جانتے بھی ہیں, انہوں نے بڑی مرتبہ ٹرائی کی ہے, ہماری مرتبہ بھی کی ہے, نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں. تو اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ بھائی
پاکستان کو یہ میں مانتا ہوں کہ وہ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ پاکستان کو کمپلیٹلی چین کی گود میں نہ جانے دیا جائے. یہ نہیں کہ ہم چین کو چھوڑ دیں گے, وہ ہمیں چھوڑ رہے تھے امریکن, ہم نے نہیں چین کو چھوڑا, نہ ہم نے امریکہ کو چھوڑا تھا. کیا وجہ ہے؟ ہمارے امریکہ سے ریلیشن شپ ہے, ہم انگلش سپیکنگ ورلڈ کا حصہ ہیں, ہم ہمارے جو پاکستانی نسل کے لوگ ہیں نارتھ امریکہ میں 2 ملین کے قریب ہیں, اس میں سے آدھے امریکہ میں ہیں تقریباً, اور یورپ میں ہمارے 2-3 ملین پاکستانی ہیں. ہمارا اسٹرانگ لنکس ہیں ویسٹ کے ساتھ, اور انگلش لینگویج کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی وہاں رشتہ داریاں ہیں. کسی کا بھتیجا, کسی کا چچا, کوئی امریکہ بیٹھا ہے, کینیڈا بیٹھا ہے, آسٹریلیا بیٹھا ہے, نیوزی لینڈ بیٹھا ہے, یورپ میں بیٹھا ہے. تو یہ چین کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ پاکستان ایک منفرد قسم کا ملک ہے, اس کی انگلش سپیکنگ ورلڈ سے بھی تعلقات ہیں, اسلامک ورلڈ سے بھی ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہاں یہ میں بالکل کلیئر ہوں, خدا نہ کرے اگر ایسا پریشر پڑے تو چین ہمارا ٹرائیڈ اینڈ ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ یہ اتنا پریشر ہمیں کبھی ڈالے کہ ہمیں چوز کرنے کو کہے. ہم چوز نہیں کریں گے, بلکہ امریکہ کی میموری تو یہ بھی ہے نا, انسٹیٹیوشنل میموری, کہ پاکستان کے ذریعے چین سے بھی بات کی جا سکتی ہے. اور ان کے جو سیکرٹری کسنگر ہے یہیں سے تو گئے تھے جب پریزیڈنٹ ان کے نکسن کے دور میں چیئرمین ماؤ سے چین سے ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری کشمیر پالیسی, نیوکلیئر پالیسی یا چائنا پالیسی بدلے گی. کشمیر پہ بھی ہماری کنسسٹنٹ رہی ہے کہ ہمارا بیس لیگل بیس ہے UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز, لیکن ہر حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت ایک قدم آئے گا تو ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے اگر کشمیر کا ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں. لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے کہ کیونکہ ان کی پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے تو ہم مان جائیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ قانون پاس کر دے کہ وہ جو ہے جوناگڑھ وہ ہمارا حصہ ہے, کیا بھارت مان جائے گا؟ نہیں, ہم نہیں مانتے. ہم سے بات کریں گے تو بات ہوگی آگے. لاسٹ کوسچن سر میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, اسرائیل کے حوالے سے کیا ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ابراہیم اکارڈ کا جو عرب ممالک اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی عرب ممالک کے ساتھ جانا چاہیے, یعنی کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا چاہیے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ہمیں اس پر ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو سیدھا ایک جواب دیتا ہوں, میں لگی لپٹی نہیں بات کرتا. میں اس پروسیس سے گزرا ہوں. میں واحد فورن منسٹر ہوں جو ہائیسٹ لیول پہ میری اسرائیلی سے ملاقات ہوئی اوپنلی. سیکرٹلی تو پہلے ہوتی رہی ہیں ملاقاتیں. پبلک جو میٹنگ ہوئی ہے وہ میری اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر سے ترکی کے صدر اردوان کی وساطت سے استنبول میں ہوئی تھی. اس وقت ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے پریزیڈنٹ اردوان کے ان کے ساتھ اسرائیل کے. اب تو نہیں ہیں, اس وقت بہت اچھے تھے. انہوں نے ہماری کچھ وجوہات تھی, اگر پوچھیں گی تو بتا دیں گے کہ ٹائم اگر آپ پاس ہوگا, کہ کچھ وجوہات تھیں جو فیصلہ کیا گیا کہ ہماری میٹنگ ہو. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم سول نیوکلیئر انرجی ایگریمنٹ چاہ رہے تھے جو امریکہ بھارت کو دے رہا تھا, ہمیں نہیں دے رہا تھا. اور ہم اس کے مین ایلائی تھے, میجر نان نیٹو ایلائی. ہمیں کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ بش کہ آپ کو تو نہیں دے سکتے کیونکہ کانگریس نہیں مانے گی, بیکاز جو وہ AQ خان افیئر ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بڑی اس کی چرچا ہوئی کہ جی پاکستان کے ذریعے پرولیفریشن ہوئی, تو بڑا اس پہ لکھا گیا تھا. اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے سیول نیوکلیئر انرجی لینے کا کہ جو اسرائیلی لابی واشنگٹن میں اور نیو یارک میں ہے اس کو نیوٹرلائز کریں. اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اسرائیل سے ملا جائے. اور ہمیں موقع یہ ملا کہ اسرائیل نے اس وقت میرا خیال ہے کوئی تقریباً 35 یا 30 سال کے بعد غزہ سے وڈرا کیا تھا. تو ساری اسلامی دنیا نے مبارک دی تھی, ہم نے بھی مبارک دی, تو موقع مل گیا. ہم نے کہا چلو اس بہانے ہم اپنی بات بھی کرتے ہیں ان سے, تو سیول نیوکلیئر انرجی تھرو امریکہ. تو اس وقت بھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, حالانکہ ہر قسم کی ترغیب دی گئی. مجھے کہا گیا ہائی ٹیکنالوجی, نینو ٹیکنالوجی, مجھے اس میں مطلب بھی نہیں پتا تھے. پھر کہا گیا ایگریکلچر میں ہم نے اتنی ریسرچ کیا ہے, تم تو ایک ایگریکلچر ملک ہو, تمہاری قسمت بدل کے رکھ دیں گے. لیکن مجھے پتا تھا پاکستان کی پبلک اوپینین کبھی نہیں مانے گی کہ فلسطینیوں کے رائٹس کو قربان کر کے کیا جائے. تو ہمارے پاس میں سوچ کے گیا تھا, ایک جواب تھا
ایک فارمولا تھا، اس کو کہتے ہیں لینڈ فار پیس. اس وقت کراؤن پرنس عبداللہ تھے جو بعد میں شاہ عبداللہ بنے. یہ پروگرام ان کا تھا اور اس کو عرب لیگ نے اڈاپٹ کیا تھا. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا لینڈ فار پیس میں کہ اگر اسرائیل وڈرا کرے اور 2 state solution, both states living side by side in peace with Jerusalem as the capital of Palestine, تو پھر ہم جو سعودی عرب اور دوسرے لوگ ہیں پھر سوچ سکتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو وہ ابراہیم اکارڈ کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں آج کا وہ اور قسم کی چیز ہے، ہمارے دور میں اور چیز تھی، لیکن اس وقت بھی یہ تھا کہ جی یہ نکلیں گے 2 state solution مانیں گے. تو میری اپنی رائے ہے کہ اگر اسلامی دنیا کرے گی، OIC کرے گی، تو اس وقت پاکستان اس سے پہلے نہیں کرے گا. جی بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب وقت دینے کے لیے. یہاں پہ شامل کریں گے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے شیخ روہیل اصغر صاحب. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، شاید PMLN کے رہنما بھی ہیں. شاید میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ PMLN کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، وہ ان سے ہم پوچھ لیں گے. شیخ روہیل اصغر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا اور اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کرنی ہے، PMLN کی سیاست کے اوپر بات کرنی ہے. PMLN کے جو سیاسی اختلافات اس وقت سامنے آ رہے ہیں، وزراء جو بیانات دے رہے ہیں، ان کی حقیقت کے اوپر بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو خواجہ آصف صاحب نے بیوروکریسی کے اوپر سنگین الزام لگائے. جو خواجہ آصف صاحب نے الزام لگائے ہیں، یہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ خواجہ صاحب نے الزام لگائے ہیں اور ضرورت کیوں پیش آئی؟ بجائے کہ وزیر ہونے کے ناطے اسی بیوروکریسی کے خلاف کارروائی کرتے، وہ صرف الزام کی حد تک کیوں؟ میں ایک تو عالیہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کر لیا. جہاں تک خواجہ آصف کی بات ہے یا اس کے خیالات کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال میں شاید بالکل درست ہے، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ خواجہ صاحب ایک دبنگ آدمی ہے، وہ بات کر دیتے ہیں لیکن ذرا تھوڑی لیٹ کی ہے انہوں نے. ہے تو ویسے بات تو کیا کہتے ہیں رسوائی کی ہے، تو سچ لیکن ہے رسوائی کی. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بالکل حرف بحرف جو انہوں نے کہا ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اب آپ نے بات کی کہ وزیر ہونے کے ناطے ان کو اس کی کارروائی کرنا چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس میں کارروائی وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کارروائی کریں گے تو وہ جب انہوں نے اپنا ایک بیان دے دیا وہ ایک پبلک پراپرٹی بن گیا. ٹھیک ہے، اب اس پہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیبنٹ میٹنگ میں وہ ڈسکس ہو سکتا ہے، دوسرا از خود نوٹس ہو سکتا ہے، عدلیہ اس پہ از خود نوٹس لے سکتی ہے، اس پہ انکوائری ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں تھوڑی دیر کے لیے بن گیا چیئرمین، وہ آپ کی جو کمیٹی ہے نا ایجوکیشن کمیٹی، اس کا چیئرمین تھا. میں نے ایک رپورٹ منگوائی اس سے جو آپ کی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے نا ان سے، کہ آپ مجھے ایک لسٹ پرووائڈ کریں کہ کن کے بچے، پورا ڈیٹا دیں کہ کن کن کے بچے باہر پڑھنے کے لیے گئے ہیں ود فل اسکالرشپ اور ود ہاف اسکالرشپ، اور اس قسم کی ساری مجھے ڈیٹا دیں. یقین کیجئے کہ میرا ٹرینر ختم ہو گیا، وہ ڈیٹا مجھے نہیں ملا. اچھا شیخ صاحب، یہ تو سیاستدانوں کے بچے بھی ہیں، اور ابھی مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا، میں نے ایک پوڈ کاسٹ سنا، اس میں مجھے پتا چلا کہ خواجہ صاحب کے اپنے بچے بھی امریکہ میں ہوتے ہیں. تو یعنی کہ سیاستدانوں کے بچے بھی باہر ہیں. آپ کو گزارش کروں، آپ کو وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان کا بچہ اگر باہر جاتا ہے تو وہ اسکالرشپ پہ نہیں جاتا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی اپنی زمین بیچتا ہے، کوئی کاروبار سے نکالتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے پیسے نکال کے اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں. میں بات بالکل ڈیفرنٹ کر رہا ہوں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک شخص جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے یا 4 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے مہینے کی، یار اس کے 2 بچے باہر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میری سمجھ کے بات آتا ہے. جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ دبنگ آدمی ہے، وہ نہیں لیکن دبنگ آدمی ہے، اس کا پھر پس منظر کچھ اور بھی بتایا جاتا ہے. اور جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ ADCR کی گرفتاری کے بعد سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے،
اور خواجہ صاحب نے ADCR کو وہ سپورٹ کرتے رہے. اب معاملات طے ہو گئے ہیں. البتہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ADCR جو ہیں اقبال صاحب ان سے ریکوری بھی کوئی 13 کروڑ کی ہو گئی ہے, تو ٹوٹل کرپشن جو ہے وہ 17 کروڑ کی بتائی جاتی ہے. تو خواجہ صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. تو ایک طرف تو وہ جو کرپٹ آدمی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی گرفتاری جو ہے وہ ان کے اوپر ناگزیر گزر رہی ہے, دوسری طرف بیوروکریسی کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک شخص بڑا اوپنلی ایک ایسے ادارے کو بات کر رہا ہے ان کے اوپر, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسے بندے کو سپورٹ کرے گا جو کرپٹ آدمی ہے؟ اگنورنس ہو سکتی ہے, اگنورنس ہو سکتی ہے. اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جان بوجھ کے نہیں, غیر ارادی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ وہ کام کر رہا ہے یا کسی کا منظور نظر تھا یا کسی کے وہ سپورٹ کی وجہ سے وہاں پہ تھا, تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ایک شخص جو کھل کے بیان دے رہا ہے وہ کیسے یہ سپورٹ کر سکتا ہے؟ اور جہاں تک لیکن ابھی تک شیخ صاحب آپ دیکھیں, شیخ صاحب یقین کیجئے کہ میرے جیسا نالائق بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ 99% جو آپ کی خبریں ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں, اور صرف لوگوں کو بےعزت کرنے کے لیے, لوگوں کو خراب کرنے کے لیے, ان کی جو شخصیت ہے اس کو ملائن کرنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بات وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے اس بات پہ انہوں نے سٹینڈ بھی لیا ہے, اس بات پہ انہوں نے بات بھی کی ہے. لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ ایک بات خود ہی کر رہے ہیں اور خود اس کو ڈینائل کریں, یہ ممکن نہیں ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے بات ٹھیک کی ہے, دوسری طرف وہ ADCR کو جو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سپورٹ کریں. اب وہ اگر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ابھی تک جتنی بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے انہوں نے اس کی تردید نہیں کی ہے. جب خواجہ صاحب کے استعفے کی بات آئی ہے فوری طور پر تردید آ گئی ہے ان کی جانب سے, لیکن ADCR کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو بچانا چاہتے تھے, اس لیے وہ PMLN سے ناراض ہو گئے, اسی لیے ان کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہو گئی. تو یعنی کہ معاملہ تو کچھ ہے یہاں پر, سپورٹ والا بھی ہے, اور اب ADCR کو سپورٹ کرنے کی وجہ ہے. بات کا علم نہیں ہے. جی جی شاید آپ کو ایک بات کا علم نہیں ہے, خواجہ صاحب نے ایک بہت بڑا ایشو آن دی فلور آف دی ہاؤس اٹھایا تھا جو کہ شاید آپ کو پتا ہوگا. اس ایشو کو لے کر خواجہ صاحب نے خاصا ایک سخت رویہ اختیار کیا, ایک سخت اقدام کیا, بلکہ پرائم منسٹر, میری اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی یہ بات تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے, اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی مرضی سے ہوا ہے تو یہ غلط ہے. اور وہ تھا غالباً کسی ایسے شخص کی تنخواہ کے بارے میں, سیلری کے بارے میں, جس نے آج خود ہی وہ سیلری اپنی پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ بڑھا لی, جس پہ خواجہ صاحب نے وہ اس پہ بڑا سٹینڈ لیا. اچھا شیخ صاحب, یہ کون شخصیت ہے جس نے از خود سیلری بڑھا لی؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. یہ وہی شخص ہے جس نے میرے حلقے کو توڑ پھوڑ کے خراب کیا. یہ وہی شخص ہے جس نے میاں نواز صاحب کی منت ترلا کر کے دوبارہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا. اور جس شخص کا یہ حال ہو کہ کسٹوڈین ہو کے وہ اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہے. اچھا, یعنی کہ آپ اسپیکر صاحب کی بات کریں؟ بات کرتی ہے, میں نے آپ پارلیمنٹ کا ذکر بھی کر دیا ہے, کسٹوڈین کا ذکر کر دیا ہے, تو پیچھے کوئی ابہام تو نہیں رہ گیا نا, کوئی شک رہ گیا. یعنی کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے از خود اپنی سیلری جو ہے وہ انکریز کروا لی, اور اس کے اوپر خواجہ صاحب کو شکایت تھی, اور اب معاملات کلیئر ہو چکے ہیں. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ PMLN کی جو سیاست ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کہ کیا حکومت کر پا رہے ہیں, حکومت چلا پا رہے ہیں؟ کیونکہ جاوید لطیف صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان کے نام سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اس بات کا جواب جاوید لطیف صاحب بھی دے سکتے ہیں, کون ڈراتا ہے, کون دھمکاتا ہے. آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ ڈر جاتے ہیں, بھی کمال ہے, حد ہو گئی. مطلب میں اس وقت کو میں سمجھ نہیں پایا. مطلب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آگے آپ نے مجھ سے 2 باتیں پوچھی ابھی تک. آپ نے ایک بات خواجہ صاحب کے حوالے سے پوچھی, میں نے آپ کو اپنی بات بڑی کھل کے بتا دی, اور میں نے بلکہ اس کے ساتھ آپ کو دلائل کے ساتھ وہ بات بتائی.
दूसरी बात आपने पूछी, मैंने आपको बड़े खुल के उसका नाम भी बता दिया, उसका मनसब भी बता दिया, उसकी करतूत भी बता दिया। और जहां तक आपने एक सवाल किया हुकूमत की बात, तो हुकूमत तो चल रही है, कर रहे हैं हुकूमत। अब वो किस तरह चल रही है, कैसे चल रही है, उसके जो समरात हैं वो कब लोगों तक पहुंचेंगे, ये वक्त आलिया बताएगा। ये मैं इस वक्त यहाँ बैठ के मैं इस वक्त कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, वक्त लगेगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन को जो सज़ाएं दी जा रही हैं और उसके बाद फिर नाहलियाँ हो रही हैं, क्या समझते हैं कि ये जमहूरी रवैया है और ये कानून और आइन के ऐन मुताबिक हो रही हैं? आप इस पे बिलीव करते हैं एज अ सियासी लीडर भी, एज अ सियासी कारकुन भी? देखिए, अपना हालिया जुलूस निकालना, जलसा करना, रैली निकालना, जो आपका हक है, लेकिन ये किसी ने आपको इख्तियार नहीं दिया कि आप पाकिस्तान के अदारों को तबाह करें। क्या रास्ता दिखाते हैं आप लोगों को? तबाही का, बर्बादी का, तोड़ फोड़ का। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और ये जो सजाएं हैं, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। मैं इससे पहले भी ये बात कह चुका हूँ। देखिए, आप जब कोई जलसा करते हैं ना, तो लोगों के ज़हन में ये होता है कि जलसा इतने बजे शुरू होगा और इतने बजे खत्म होगा। अकाबरीन आएंगे, अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आप जुलूस निकालते हैं तो उसकी आपको इब्तिदा भी बता दी जाती है, आप उसके एहतमाम का भी बता दिया जाता है, खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा उसमें ये होता है कि किसी ने एक इशारा तोड़ दिया, किसी ने कोई दरख्त उखाड़ दिया, किसी ने कोई गमला तोड़ दिया, ये इसके अलावा कुछ नहीं। जब आप किसी को ये कह के बुलाते हैं जी हम ये एहतजाज करने जा रहे हैं, तो एहतजाज जब आप नाम लेते हैं तो उसका मतलब आप किसी के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करने लगे। और उसमें सिर्फ कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ आपके अल्फाज जो है वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, आप लोगों को इंस्टिगेट करते हैं। जब आप इंस्टिगेट करेंगे, जब आप एक्सप्लॉइट करेंगे, लोग जाके मनफी करेंगे, एक्शन करेंगे, तो उससे तो बढ़ावा होगा, उससे तो खराबी होगी, उससे तो आग लगेगी। और जब आप आग लगा लेते हैं फिर उसके बाद आप मासूम बन जाते हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। भाई तुम अपने अल्फाज तो देखो, तुम्हारे अल्फाज क्या थे, तुमने उन लोगों को क्या कहा। अब ये देखें ना, अब इस दफा जो हुआ है, तो अब मुझे ये बताएं, 5 को जो आपने किया, मैं तो उसमें ये कह रहा था कि ये एक और गलती, आप 9 मई वाली गलती आप फिर कर रहे हैं। ये शुक्र अल्लाह का कि बंदे इकट्ठे नहीं हुए, वरना वही एपिसोड होना था। देखिए, एहतजाज करने की इजाज़त, 5 अगस्त के एहतजाज की बात की है तो आप अगर एक झलक देखें तो एक 80 साला बूढ़ी खातून को आप पूरी फोर्स है उसको गिरफ्तार करके प्रिजनर वैन में अगर डाल रही है, तो लोग तो फिर जाहिर है कि उनके जज्बात तो उभरेंगे ना। क्या हुआ मुझे बताएं कि क्या नहीं हुआ, माजी में क्या नहीं हुआ, मेरे जैसे बंदे के साथ क्या क्यों हुआ, क्या नहीं किया। मैं तो उस वक्त भी इनको समझाता था कि खुदा के बंदो उतना बोझ डालो जितना कल तुम लोगों ने उठाना है। तुम ऐसी मिसाल पैदा करते हो, क्यों फिर कल को आप चीखे मारोगे, क्यों चीखे मार रहे हो? जरा आप माजी में चले जाए ना, जब आपकी हुकूमत थी 18 से लेके पता नहीं कब तक, क्या नहीं किया आपने क्या कुछ नहीं किया। लोगों को किस हद तक आपने तंग नहीं किया। मैंने तो आपको अपनी मिसाल दी है। मेरी उम्र का लिहाज किया इन्होंने, मेरे मर्तबे का लिहाज किया इन्होंने। मैंने अपनी जिंदगी बड़ी साफ सुथरी गुजारी, मुझ पे इल्जामात की बारिश की गई, मुझ पे मुकदमे बनाए गए, मुझे हरासा किया गया, मैं खड़ा रहा, मैंने तो चीखें नहीं मारी, लेकिन ये कहता रहा कि देखो जो आज कर रहे हो कल को तुमने भुगतना है। और वही हो रहा है। नहीं, यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि एक सियासी इंतकाम का निशाना माजी में PMLN को बनाया गया और अब PTI की बारी है सियासी इंतकाम की, आप ये कहना चाहते हैं? यकीन कीजिए मैं ये समझता हूँ कि उसका अशर शीर भी नहीं है। यकीन कीजिए, यानी कि अशर शीर भी नहीं है। अच्छा, लेकिन शेख साहब आप भी बिलीव करते हैं, आपके
کی بھی سیٹ جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن میں آپ بھی ہار گئے تھے. آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے اس وقت وہ پی ٹی آئی کا تھا 8 فروری کو, تو اگر مینڈیٹ صحیح پی ٹی آئی کو دے دیا جاتا تو یہ ایشو نہ بنتا اور یہاں تک نوبت نہ آتی؟ یہ صرف آپ کے ذہن کی اختراع ہے. لیکن آپ مجھے پوچھیں گے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں بڑی عزت سے ہار گیا. میں بالکل نہیں کہوں گا, میں کہتے نہیں ہوں. اگر مجھے پتا چلے گا تو میں ضرور بتاؤں گا حقائق کیا ہے. لیکن جب مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے اتنا پتا کہ میں ہار ہوں, اور ٹھیک ہو گیا, ختم ہوگی بات. شیخ صاحب کیا آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے, آپ پارلیمنٹ میں جا کے شائستہ الفاظ کے ساتھ, شائستہ لہجے کے ساتھ وہاں پہ جا کے بات کیجیے. اچھا شیخ صاحب, کیا آپ کو آفر ہوئی تھی کہ فارم کیا 8 فروری کے الیکشن میں آپ کو آفر ہوئی تھی کہ فارم 47 کے تحت آپ کو آپ کی سیٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ ہاں, یہ ہے کہ جو شخص میرے سے جس کی جیت ہوئی تھی اسے قرآن اٹھا کے قرآن پڑھ کے عمران کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا, اس کو شامل کر دیا تھا. بس سسٹم وہی یاد ہے. بس اگر کسی غریب آدمی نے یا کسی مسکین آدمی نے قرآن اٹھایا ہوتا اور اس کی وہ تسلیل کرتا تو میرے خیال میں اس کو بھی جلا دیتے, اس کے گھر کو بھی جلا دیتے. لیکن یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, تگڑے بندے کا تو پھر کچھ نہیں پوچھا جاتا, چاہے وہ قرآن کے ساتھ مذاق کرے, چاہے وہ اپنے دین کے ساتھ مذاق کرے, اس کو تو پھر آڑے ہاتھوں نہیں لیتے نا. آڑا ہوتا تو اس کو شاید سزا دے دیتے. اب پاکستان میں سیاسی, اچھا شیخ صاحب, پاکستان میں سیاسی عدم استحکام تو ہے نا, اب اس کو کسی طرح سے ڈیزالو کیا جا سکتا ہے؟ کوئی مذاکرات, آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات میں آخر حکومت رکاوٹ ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی, انہوں نے کہا کہ جی اگر عمران خان کو رہا کرتے ہیں تو مقتدر اور حکومت کی موت ہے. تو یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اسی ڈر سے عمران خان کی رہائی نہیں ہو رہی؟ میں سہیل وڑائچ صاحب کا بڑا معترف ہوں, بڑے عقل مند آدمی ہیں, بڑے شعور ہیں, بڑے ذہین آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن میں ایک بات صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بات بتا دے یا سمجھا دے کہ حکومت کے پاس کون سے جوڈیشل پاور ہیں کہ حکومت ان کو رہا کر دے گی. اچھا شیخ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے کہ وہ مذاکرات کرے یا عمران خان کو رہا کرے, تو حکومت نے کس مینڈیٹ کے تحت ایک امبیسڈر کو ایکسیس دی کہ وہ ڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملاقات کرے؟ کیونکہ خود ایک مشیر جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر یہ کنفیس کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ملاقات ایک امبیسڈر کی کروائی گئی اور عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی. ڈیل بھی اگر کرتے ہیں آپ تو ایک قیدی کی سزا آپ نہیں معاف کر سکتے. یار پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی, یا میں نالائق ہوں بالکل, یا مجھے اطلاع نہیں ہے. کسی کو ہم کر سکتے یار. اچھا مجھے یہ بتائیں, نہیں شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے, شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو بھی تو سزائیں ہوئی تھیں, وہ بھی تو معاف ہو گئی تھیں. میں یہی آپ کو کر رہا ہوں, جب میاں صاحب باہر گئے تھے تو ہائی کورٹ نے میاں صاحب کو ایکسیس دیا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ کہا تھا ہائی کورٹ نے جب آپ کو جانے کی اجازت دی تھی, ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر مہینے آپ اپنی میڈیکل رپورٹ آپ جمع کروائیں گے ہائی کورٹ. نہیں کروائی تھی انہوں نے. شیخ صاحب آپ یہ تو نہ کہیں کہ آپ کو کچھ علم نہیں ہے کہ یہ معاملات کہاں طے ہوتے ہیں. میں آپ کو گزارش کروں عالیہ, میرا اپنا خیال ہے کہ ہم عدلیہ کے بارے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ رکھیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے, کیونکہ یہاں پہ مزاج یہ ہے کہ جو فیصلہ میرے حق میں ہوگا ہم عدلیہ کو اچھا کہیں گے, جو فیصلہ میرے خلاف ہوگا ہم عدلیہ پہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے. یہ ایک مزاج بن گیا ہوا ہے. ٹھیک, آپ یعنی کہ 26ویں ترمیم کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے تو کرنی چاہیے. جب آپ کے سامنے آئے گی پتہ چلے گا, اگر اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے, عوام کو فائدہ ہوتا ہے, اس انسٹیٹیوشن کو, اس ادارے کو فائدہ ہوتا ہے, میرا مطلب پارلیمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے, تو کر لینا چاہیے. حکومت کے لیے اگر ضروری تو نہیں حکومت کو بینیفیشری ہوگی, اگر عوام بینیفیشری ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس میں.
بہت بہت شکریہ شیخ صاحب کے وقت دینے کے لیے کہ جو بینیفیشری ہوتے ہیں وہ حکومت ہوتی ہے اور حکومت کو جو سوٹ کرتا ہے، جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ وہی فیصلے کرتے ہیں، وہی ترمیم کرتی ہیں، اور یہ پہلے بھی ہوتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اور پہلے بھی جو جس کے خلاف فیصلے آتے تھے، جس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا، وہ آج جو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سیاسی انتقام نہیں ہے۔ یہ تضاد ضرور پایا جاتا ہے لیکن اس کو ڈیزالو ہونا چاہیے۔ آخر اس سیاسی اور جمہوری جو روایات ہیں ان کو ہم آگے لے کر چلیں گے ہی تو پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ دیٹس آل، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔